अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, मुल्की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ ने सूबाई हुकूमत संभालते ही जहां दीगर अमूर पर तवज्जो दी, वहीं उन्होंने ख़वातीन की फलाह बहबूद, उनकी तहफ़्फ़ुज़, मुआशरे में ख़वातीन के खिलाफ इस्तेसाल और तशद्दुद के खिलाफ बड़े फ़ैसले करते हुए इदारों को मुतहर्रिक किया ताकि ख़वातीन का हर फोरम पर तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये वो इक़दामात थे जिसने ख़वातीन का एतमाद बहाल किया और फिर देखते ही देखते हमने देखा कि पंजाब में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मजबूत होती चली गई। यह अथॉरिटी वक्त की अहम ज़रूरत बन गई है और तशद्दुद और हरासानी की शिकार ख़वातीन को रिलीफ देने में कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रही है। इस अथॉरिटी को कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं और ये अथॉरिटी किस तरह से काम कर रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डीजी पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कुलसूम साकिब साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, अथॉरिटी के हवाले से बात करेंगे तो 2017 में हुकूमत पंजाब ने इसको जो है इसका क़याम अमल में आया और इसका बनाने का मकसद यही था कि जो ख़वातीन हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए मज़ीद जो है वो इक़दामात किए जाएँ और तहफ़्फ़ुज़ उनको फ़राहम किया जाए। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि अथॉरिटी का दायरा कार क्या है और किस तरह से ये अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है? जैसे कि आपने खुद इंट्रो में बता दिया कि 2017 में एक एक्ट आया, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट, जिसके तहत इस अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन इससे एक साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून और आया था, जिससे हम पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 कहते हैं। बेसिकली वो कानून था जिसने बुनियाद रखी इस पूरे प्रोटेक्शन सिस्टम की। उस कानून के तहत मुल्तान के अंदर पहली बार एक स्टेट ऑफ द आर्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बनाया गया। मकसद बनाने को उसको ये था कि एक ऐसी जगह आपने बनानी है जहाँ किसी भी किस्म के तशद्दुद का शिकार औरत को आकर हर किस्म की सर्विसेज मिल सकें। और वो सर्विसेज भी मैं आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर में और शेयर करती हूँ। लेकिन जैसे आपने अथॉरिटी का पूछा है, तो उस एक्ट के आने के बाद 2017 में अथॉरिटी का एक्ट आया। अथॉरिटी का क़याम अमल में लाने की वजह ये थी कि जैसे सेंटर मुल्तान में बना, हमें हुकूमत की तरफ से हिदायत थी कि वैसे ही सेंटर हमने पंजाब के हर ज़िले में कायम करने हैं। क्योंकि देखिए, वायलेंस की जब बात आती है, तशद्दुद की बात आती है, तो ये किसी एक ख़ास इलाके तक महदूद नहीं है। दूसरी बात, वो तमाम ख़वातीन जिसको हर किस्म के तशद्दुद से प्रोटेक्शन चाहिए, वो भी पंजाब की हर जगह पे, हर कोने में मौजूद है। तो लाने का अथॉरिटी का मकसद यही था कि एक प्रोटेक्शन सिस्टम को और उनकी सर्विसेज को एक बड़े यूनिफॉर्म तरीके से, एक यकसा तरीके से पूरे पंजाब में तमाम ख़वातीन के लिए मुहैया कर दिया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी तशद्दुद से शिकार जो ख़वातीन हैं उनको कैसे रिलीफ देती है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब ऑलरेडी पुलिस जो है वो मौजूद है और वो भी इसी कोई भी तशद्दुद होता है, किसी पे भी जुल्म होता है, तो पुलिस फौरी तौर पर पहुँचती है और उस पे एक्शन लेती है। तो जो आपकी अथॉरिटी है उसके काम करने का मैकेनिज़्म क्या है? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसी सवाल से आपको पता चलेगा कि अथॉरिटी को क्यों बनाया गया। देखिए, पुलिस जो है, पुलिस का काम है कानून की इम्प्लीमेंटेशन कराना। और अगर कहीं पर भी किसी कानून की वायलेशन होती है तो उसका नोटिस लेना, एफआईआर दर्ज करना और एक कानूनी रास्ते अडॉप्ट करते हुए अदालतों को इंगेज करके मुजरिम को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना और उसको सज़ा दिलवाना। अथॉरिटी को लाने का मकसद ये है कि अथॉरिटी बेसिकली दो तरह के काम करती है। हम तशद्दुद के बाद भी ख़वातीन को सहूलियात प्रोवाइड करते हैं और हम ऐसे हालात को मैनेज करने में भी उनको हेल्प करते हैं जिससे वो तशद्दुद से बच सकती हैं। यानी हमारा काम जो है वो रिएक्टिव ही नहीं है, प्रिवेंटिव भी है। तो हमारा ज़्यादा फोकस भी प्रिवेंशन की साइड पे होता है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर किसी घर में कोई ऐसा हालात, ऐसा सिनारियो क्रिएट हो रहा है कि किसी खातून को लगता है कि उसके साथ शायद किसी किस्म का तशद्दुद का वाक़या दरपेश आ जाए या हालात ऐसी जहत इख्तियार कर लें कि उसको अपनी ज़िंदगी का ख़तरा है, तो फिर उस वक्त जो उसकी प्रोटेक्शन है वो एक प्रोटेक्शन सेंटर ही कर सकता है। हमारे पास कई तरह की सर्विसेज हैं, जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि प्रोटेक्शन सर्विसेज हमारा सबसे मेन काम है। तो हमारे पास खातून आई है और अगर इस ख़याल के साथ आई है कि उसको अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ से घर से ख़तरात हैं, बाहर से ख़तरात हैं, हम फ़ौरी तौर पे उसकी एप्लीकेशन लेके और उसको एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करते हैं जो कि हमारे शेल्टर होम्स हैं, जहाँ पर वो महफूज रह सकती है। और उस दौरान में जो बाकी सेट ऑफ़ सर्विसेज है वो एंगेज हो जाते हैं।
ہم سائیکو سوشل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر خاتون ذہنی طور پر کسی وجہ سے انتشار کا شکار ہے یا کسی بھی مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے تو ہمارے پاس ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہیں جو اس کی کاؤنسلنگ کر کے اس کو گائیڈنس دیتی ہیں اور اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنے لیے جو بھی انصاف کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں وہ اس کے لیے خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں۔ اس کے علاوہ ہم فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ ہمارے ملک میں جو ایک لیگل اسسٹنس حاصل کرنا ہے اس کے لیے اچھے خاصے فائنانسز ریکوائر ہوتے ہیں۔ بیشتر خواتین جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ ایسے گھروں سے ہے کہ پہلے سے ہی وہ معاشی طور پہ کوئی بہت کمفرٹیبل صورتحال میں نہیں ہوتی ہیں۔ بیشتر ایسی ہیں کہ جو اپنے فائنانسز کے لیے گھر کے کسی نہ کسی میل ممبر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اس قسم کی جو فری لیگل ایڈ ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ سروس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا تیسرا اہم کام ہے وہ ہم ایک برج کا رول پلے کرتے ہیں اس خاتون اور باقی اداروں کے درمیان جن میں پولیس بھی شامل ہے۔ جیسے اگر کوئی اوفینس ایسا ہو گیا ہے یا تشدد کا ایسا کوئی واقعہ درپیش آیا ہے کہ پولیس رپورٹ ہونی ہے یا FIR لانچ ہونی ہے، ہم اس میں اس کو اسسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تشدد ہے تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، میڈیکل کروانا ہوتا ہے کیونکہ FIR کو ایک امپورٹنٹ جز بھی بنتا ہے، اور جب عدالت میں ایسا کوئی مقدمہ جب زیر سماعت آتا ہے تو MLC سرٹیفکیٹ ایک بہت اہم ایک انسٹرومنٹ کی حیثیت اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم ان کو ہیلتھ کی طرف ریفرل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کیس ان کا عدالت میں پلیڈ ہونا ہے اس میں پھر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں تشدد کا کوئی بھی واقعہ ہے اس میں اسٹیٹ ایک پارٹی ہے۔ پھر ہم جو پروسیکیوٹر جنرل آفس ہے اور ان کے پروسیکیوٹرز ہیں ان سے رابطے میں آتے ہیں اور خاتون کا کیس رجسٹر کرواتے ہیں۔ پھر جب کیس عدالت میں زیر سماعت آ جاتا ہے تو وہاں بھی ہم خاتون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جو ہمارے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں یا ہم نے اگر ان کو کوئی وکیل فراہم کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہماری ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ کیس کی جتنی سماعت عدالت میں چلے اس میں بھی اس خاتون کو جہاں جہاں جس قسم کی اسسٹنس ریکوائرڈ ہو وہ ہماری طرف سے دی جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ عدالت اتھارٹی کو بھی پارٹی کے طور پہ اس کیس کا پارٹ بنا لیتی ہے، پھر اس میں ہماری طرف سے بھی انپٹ جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے، اور ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کیس کو میرٹ کی بنیاد پر سنا جائے اور اس پہ ایک اچھا فیصلہ آئے، اس میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تو پولیس کے ہوتے ہوئے ہمارے ہونے کی سب سے بڑی ریزن ہی یہ ہے کہ ہمارا کام تشدد سے پہلے بھی ہے، ہمارا اور کام تشدد تشدد کے ہونے بعد کے بعد بھی ہے۔ اچھا میڈم، جس طرح سے آپ نے لائرس کے حوالے سے بات کی ہے، جو وکیل خواتین کو فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کا کیا میکنزم ہوتا ہے؟ آپ کے پینلز پہ وکیل ہوتے ہیں جو اس طرح سے پھر ان کے ساتھ ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ ہم نے ہر ضلع میں اپنے پینل پہ لائرس لیے ہوئے ہیں، ایون یہ کہ ہم لیگل ہاؤسز کے ساتھ بھی مل کے کام کرتے ہیں۔ یہ ساری سروسز پرو بونو ہے، یعنی فری آف کاسٹ ہیں۔ جو سروائیور ہے اس کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایون کہ اگر عدالت میں پیش کرنے کے لیے کچھ کاغذات کی ضرورت ہے، کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو پروڈیوس کرنا ہے، تو وہ بھی ہم انشور کرتے ہیں کہ ہم اس خاتون کے بہاف پہ وہ حاصل کر کے عدالت میں پروڈیوس کریں۔ جو ہمارے پینل پہ بیشتر لائرس ہیں وہ خواتین ہیں، 90% سے تاکہ زیادہ۔ کمفرٹیبل ہوں جی خواتین جی، سے بات کرتے ہیں، اور ایز ایک اور کمپیئر ٹو اچھی میل۔ بات جو ہمارے پینل لائرس میں ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ٹرینڈ ان GBV سروسز۔ یہ وہ لائرس ہیں جو کہ کئی سالوں سے اسی ہی قسم کے واقعات میں خواتین کو نہ صرف یہ کہ عدالتوں میں ریپرزینٹ کرتے آئے ہیں، بلکہ ان کو انصاف دلانے کے لیے قانون کی کس کس شق کا سہارا لینا ہے، آپ نے کیس کو عدالت میں پلیڈ کس طرح سے کرنا ہے، وہ اس لائک میں ان کی اچھی خاصی ایکسپرٹیز مہارت ہیں رکھتے اس ہیں۔ میں۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، اس کے ساتھ شیلٹر ہومز کی بھی ابھی آپ نے بات کی ہے، تو اگر کسی خاتون کا بچہ، بیٹا یا بیٹی ہو، اور اگر اس کو سسرال سے تشدد ہوا ہو یا اس کا ہسبینڈ نہ ہو، اس کے بعد کوئی فیملی سے کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو، تو جس طرح آپ نے بتایا کہ شیلٹر ہوم میں آپ فیمیل کو تو جگہ دیتے ہیں اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ ہی پھر وہاں پہ جو ہے وہ چھت ملتی ہے؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ شیلٹر ہوم تو ایک ادارہ ہے نا، جس سے پہلے دارالامان کہا جاتا تھا۔ دارالامان میں شرط یہ ہے کہ خاتون کے ساتھ کتنے بھی بچے ہیں وہ وہاں پہ ان کو رہائش ملتی ہے۔ فرق صرف یہ آتا ہے کہ اگر کوئی میل چائلڈ ہے اور 12 سال سے بڑی عمر کا ہے تو ہمارے پاس دارالاطفال بھی ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت، جس میں 12 سال سے بڑی عمر کے جو میل بچے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ شیلٹر ہوم کے اندر خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو اس بات کو پھر یقینی بنانا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک خاتون کو کسی دوسرے کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن بہرحال خاتون کے ساتھ جتنے بھی اس کے بچے ہیں وہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہوتے ہیں۔
ان کو بھی شیلٹر ہوم میں اسی طرح سے رہائش دی جاتی ہے، بلکہ ایک اب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک نیا کانسیپٹ بھی آیا ہے جسے ہم ٹرانزیشنل ہوم کہتے ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ چونکہ شیلٹر ہوم کے اندر 12 سال سے بڑی عمر کا میل چائلڈ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، ٹرانزیشنل ہوم میں ایسی قدغن نہیں ہے۔ ٹرانزیشنل ہوم ایک چھوٹا سا لیونگ یونٹ ہوتا ہے جس میں رہنے کی جگہ بھی ہے، کچن بھی ہے، واش روم بھی ہے۔ اس میں پھر اگر ایسی کوئی سیناریو پیش آتا ہے کہ جس میں خاتون کے ساتھ میل چائلڈ ہیں اور وہ بچے 12 سال سے بڑے ہیں، پھر ان کو ٹرانزیشنل ہوم میں جگہ دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں پر جب تک ان کے کیس کا ڈیسیژن نہیں ہو جاتا یا کسی بھی طرح سے وہ خود اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو جاتے، پھر اس عرصے کے دوران وہ اس ٹرانزیشنل ہوم میں رہائش اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے؟ جیسے ابھی دارالایمان کی ہم بات کر رہے ہیں، بچوں کی بھی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، لڑکیاں ہوں تو ان کی پڑھائی، لڑکے بھی ہوں ان کی پڑھائی، اور بہت سی چیزیں ان کی ڈسٹرب ہوتی ہیں، پھر ان سب چیزوں کو میٹ کرنا، اور ان کو ڈیفینیٹلی اس ٹائم میں کیسز کئی سالوں سال بھی چلتے رہتے ہیں، تو بچوں کو ان کے کیریئر کو پروٹیکٹ کرنا کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے پھر کیا کرتا ہے آپ کا ادارہ؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بچے آتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی پڑھائی کا سلسلہ کسی طرح جاری رہے، اور قریب ترین کسی بھی اسکول کے اندر ان بچوں کا داخلہ کروا دیا جاتا ہے اور وہ بچے اپنی پڑھائی جاری رکھتے ہیں۔ اگر سیناریو ایسا ہو کہ بچوں کو ایک چار دیواری سے باہر بھیجنے میں کوئی خطرہ لاحق ہو، تو پھر ٹیچر کا اہتمام جو ہے وہ شیلٹر ہوم کے اندر کر لیا جاتا ہے۔ یہاں آپ نے جو سوال پوچھا ہے، اس میں تھوڑا سا اور فردر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جو ہمارا قانون ہے، جو اتھارٹی کا قانون ہے، اس میں ایک ریہیبلیٹیشن کا ذکر ہے، جس کے تحت ادارے کا یہ بھی فرض ہے کہ جو خواتین ہمارے پاس آئی ہیں، اکیلی ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے، اسیس کرنا ہے کیا وہ تعلیم یافتہ ہے، اگر نہیں ہے تو کیا وہ کوئی ہنر رکھتی ہیں، اور ان کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ وہ خود سے اپنے آپ کو معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کا کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ اپنے لیے فائنانسز ارن کر سکیں۔ دیکھیں، گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی اسسٹنس ہے، چاہے وہ شیلٹر کے لیے ہے، پروٹیکشن کے لیے ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ تک ہے، لیکن اسی دوران میں ہمارا یہ بھی فرض جو ہے قانون کی طرف سے دیا گیا ہے کہ ہم انہیں اس طرح سے مائل کریں، ٹرین کریں، اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود سے اپنی زندگی گزارنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میرے نزدیک ریئیکشن سے زیادہ پریونشن امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے جو بھی لوگ ہمارے سسٹم میں آتے ہیں، اسسٹنس کے لیے، پروٹیکشن کے لیے آتے ہیں، انہیں اس قابل بنانا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ دوبارہ اسی سائیکل آف وائلنس میں نہ چلے جائیں، کیونکہ اگر ہم معاشی طور پہ ان کو اس بارے میں مائل نہیں کریں گے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، خود مختار ہو جائیں، تو بہت سارے کیسز میں جو میں نے ریلیپس ہوتے دیکھا ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوتے دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ تشدد کے بعد آپ نے گھر چھوڑا، آپ نے ایک پورا جو لیگل سسٹم ہے وہ آپ کی اسسٹنس کو آیا، آپ کا کیس چلا، آپ کو انصاف دیا گیا، اس کے بعد کیا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے میرے نزدیک، بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ہم ایک ریہیبلیٹیشن پالیسی پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنا انڈاؤمنٹ فنڈ بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس سال، جس کے بعد ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ ہمارے تھرو یا ایسے اداروں کے تھرو جو کہ سافٹ انٹرسٹ فری لونز دیتے ہیں ان خواتین کے لیے، ان کے ساتھ ہم ان کا رابطہ رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا، دیکھیں اسٹارٹ اپ کیپٹل کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ ان خواتین کو، تو وہ یہ لے کے اور کسی بھی طرح کے ہنر سے اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں۔ یہ ابھی میڈم ہم بات جی کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، کہ ابھی انہوں نے ایک سٹیپ تو لے لیا، ہمت کر کے لے لیا۔ بہت سے لوگوں کے، بہت سی خواتین ایسے بھی ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سسرال تشدد بھی کرتا ہے تو ان کے جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایڈجسٹ کرو، اور جس کا ہم بہت بار ایسا بھی نتیجہ دیکھتے ہیں کہ پھر جو خواتین ہوتی ہیں وہ سوسائڈ تک کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی خواتین کو جب آپ لوگ سہارا دیتے ہیں، اس کے بعد ویمن امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس پہ اپنی جو لڑکی ہے اپنی زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، تو اس کے لیے جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے اپنے شیلٹر ہومز میں یا اتھارٹی خود ایسے کون سے اس وقت اقدامات کر رہی ہے جس میں ان کو ڈفرینٹ سکلز سکھائے جائیں یا شارٹ کورسز سکھائے جائیں جس سے وہ اپنے پیروں پہ خود سٹارٹ اپ ایک لے سکیں؟ آپ نے جو گھر والوں کی سپورٹ کی بات کی ہے، یہ بات درست ہے کہ کئی کیسز میں گھر والوں کی سپورٹ ایسی بچیوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ میں نے کم دیکھی ہے، اسی لیے پھر اسٹیٹ کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ریہیبلیٹیشن پالیسی کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ سکل ہے، اور سکل میں ہم انشاءاللہ
ایک تو سوشل ویلفیئر کے تحت بھی بہت سے ایسی جگہ ہیں، صنعت زارز موجود ہیں جہاں پہ ان کو انڈسٹریل ڈسپلن میں کافی زیادہ خواتین کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، سو اس لیے اسٹیٹ کو یہاں پہ اپنا ایک بڑا اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے. ہم جو ریہیبلیٹیشن پالیسی بنا رہے ہیں اس کا ایک میجر کمپوننٹ اسکل امپارٹ کرنا بھی ہے، جس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت بھی صنعت زار موجود ہے جو خواتین کو کئی قسم کی جو صنعتی جو ڈسپلنز ہیں اس میں ٹرین کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسکل کے لیے اور بھی کئی ادارے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کے بھی، گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی، جس میں نیفٹیک ہے، ٹیفٹا ہے، پی وی ٹی سی ہے، بلکہ پنجاب میں ایک اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہے جس کے تحت یہ تمام ایکٹیویٹیز کلب کر دی گئی ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم اس سٹیپ پر آتے ہیں انڈاؤمنٹ فنڈ بنانے کے بعد، تو پھر ہم جو اسکل کے لیے اپنے ہر پروٹیکشن سینٹر کے اندر اس بات کو انشور کریں گے کہ کئی طرح کی اسکلز کی آپشن اویلیبل ہو، تاکہ کوئی خاتون اگر سے وہ اسٹچنگ سیکھنا چاہتی ہیں، کوئی بیوٹیشن کا کورس کرنا چاہتی ہیں، یا اب اور بہت ساری ایسی اب تو ٹریڈس اے ہیں. آئی اور ٹیکنالوجی کا دور ایگزیکٹلی آ گیا ہے، اور بہت سی خاتون ایسے بھی ہوتی ہیں، خواتین جو پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، جی، جو کمپیوٹر کورسز یا اس طرح کے کورسز کر سکتی ہیں. اس میں بلکہ جو میں نے جو رجحان دیکھا ہے، آپ نے بالکل بہت اس کی طرف بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹے شارٹ اے آئی جنریشن کے کورسز ہیں، بلکہ ٹیک ریلیٹڈ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. انفیکٹ آپ کسی بھی ڈسپلن کی بات کریں تو اب اس کے اندر ٹیکنالوجی کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے. تو اور اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کو آپ آسانی سے سیکھ کر ایون آپ اپنے گھر کی کمفرٹ سے کام کر سکتے ہیں. آپ سافٹ ویئر بنا کے دے سکتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے ٹیک سولوشنز دے سکتے ہیں. اور بلکہ پاکستان کے اندر یہ جو آئی ٹی کا جو پوٹینشیل ہے یہ بہت زیادہ ہے. خاص طور پہ دیکھیں، ایک تو ہمارا ویسے بھی ہم یوتھ پلچ کی بات کرتے ہیں، ہمارے جو پاپولیشن کا بیشتر جو چنک ہے وہ یہ نوجوان بچے بچیاں ہیں جو اس میں بہت خوشی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی جو آتی ہیں بیشتر خواتین جو آتی ہیں، زیادہ تر تو ظاہر ان میں شادی شدہ ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو بہت کم عمر کی بھی ہوتی ہیں. سو ان کے پاس، اور اگر پڑھی لکھی ہیں تو جیسے آپ نے بتایا، تو پوٹینشیل ہے ان چیزوں کی طرف جانے کا اور ان سکلز کو سیکھنے کا. بہرحال ہمارا کام تو یہ ہے کہ کسی کی بھی کمفرٹ کو دیکھتے ہوئے اور ان کے رجحان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کیا چیز سیکھنا چاہتی ہیں، ایگزیکٹلی پھر ان کو اسی انڈسٹری کے ساتھ یا اسی جو کرافٹ ہے ان کے سکھانے والوں کے ساتھ ان کو ہم پھر اٹیچ کریں. اچھا کلثوم صاحب، جیسے فزیکل ہراسمنٹ کے بہت سے کیسز پچھلے دنوں بھی ہمارے سامنے آئے، جو ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے کے لیے ایک شرمناک جو ہے وہ بات ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سی سی ڈی اس حوالے سے بہت ایکٹیو جو ہے وہ نظر آئی. تو بتائیے گا کہ ایسے کیسز کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ہراسمنٹ جو ہے بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی بات درست ہے، اس معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک بہت عجیب سی بات یہ ہے کہ گھر کی خاتون تو چلیں پروٹیکٹڈ نہیں رہی تھی، لیکن باہر کی خواتین تو شروع سے ہی بہت زیادہ ان پروٹیکٹڈ محسوس کرتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ قانون میں بہرحال اب سختی زیادہ ہے. اب اس بارے میں جو ایک زیرو ٹالرنس ہے، ظاہر ہے ہماری سی ایم صاحبہ کے آنے کے بعد اور باقی اور بہت سی چیزوں میں چینجز کے بعد پولیس کا بھی اس طرف جو رویہ ہے وہ تھوڑا سخت ہے. ہم بھی اس کی بہت اسٹرانگ نوٹس لیتے ہیں اگر ایسی کوئی چیز ہمارے علم میں لائی جاتی ہے. میرے پاس جو بیشتر کیسز یہاں اتھارٹی میں آتے ہیں وہ پھر ورک پلیس ہراسمنٹ کے ہوتے ہیں. بیسک مینڈیٹ تو ویسے ہراسمنٹ کا جو ہے وہ بٹس پرسن کے پاس ہے، لیکن چونکہ ابھی وہ اس پورٹ فولیو پہ کوئی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کی زیادہ جو ہے آپ کہیں اب کاگنیزنس لیتے ہیں. اور اس میں اور پھر پھر پروٹیکشن تو کسی وے میں بھی ہو، پروٹیکشن تو جی اتھارٹی کا بالکل، کام ہے. دیکھیں یہی بات ہے کہ تشدد کسی بھی قسم کا ہے، اب یہ بھی اٹس اے فارم آف سائیکولوجیکل وائلنس. بلکہ اس سال کا میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں، یہ جو ابھی سال گزر رہا ہے تو پوری جو دنیا بھر کی جتنی بھی ایسی ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں جو خواتین کے تشدد کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس میں سائبر کرائم اور سائبر وائلنس جو ہے اس کو اس سال کا تھیم کے طور پہ لیا گیا ہے. تو ہمارے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے، ہم فوری طور پہ اس کا نوٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد جو پروٹیکشن اگر آرڈر لینا پڑتا ہے تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر لگتا ہے کہ ایک نوٹس لینے کے بعد جو پارٹی ہے جو انگیج کر رہی ہے ان دی ایکٹ آف ہراسمنٹ، ہم ان کو بلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے بات کر کے ان کو ایک تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے جو طرز عمل ہے اس کو درست کر لیں گے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم پولیس میں ایف آئی آر بھی لانچ کرانے تک چلے جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ چونکہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ٹالرنٹ نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر، ان ایشوز کے اوپر. اور میرے لیے اچھی بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے اندر اس بات کا شعور کافی بڑھ گیا ہے. پہلے تو شاید ایک خاموش رہنے کی پالیسی تھی کہ آپ اور کچھ نہیں کریں گے تو آپ خاموش رہیں گے،
لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں اتنا اعتماد آ گیا ہے، پڑھی لکھی بھی ہیں ماشاءاللہ، بچیاں ہماری پڑھائی میں بہت دلچسپی لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ شعور بہرحال اپنی جگہ پہلے سے کافی زیادہ ہے، اور اس میں میڈیا کا مجھے لگتا ہے بہت 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 بڑا ایک حال ہے۔ پازیٹیو رول ہے اس کے کلثوم اندر۔ صاحبہ بھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل دھجیاں اڑا رہا ہے۔ مودی حکومت نے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا۔ بھارتی حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پامال کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر مقامی افراد کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے۔ مودی حکومت غیر قانونی طور پر کشمیریوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر رہی ہے۔ عالمی برادری کا فرض ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر بھارت سے جواب طلبی کرے۔ اسموگ یعنی دھوئیں اور دھن کی آمیزش جو ہمارے معمولات زندگی اور صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ اس کے تدارک کے لیے فصلوں کی باقیات، کوڑا کرکٹ کو جلانے اور دھواں پیدا کرنے والے دیگر عوامل پر نظر رکھیں اور ہیلپ لائن نمبر 1373 پر اطلاع دیں۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر: بلا ضرورت گھر سے مت نکلیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ گھر، دفاتر اور گاڑیوں کی کھڑکیاں بند رکھیں۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اسموگ کے اوقات میں پارکس میں جانے اور ورزش سے اجتناب کریں۔ بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسموگ کی روک تھام اور بچاؤ کے لیے اقدامات ہماری اچھی صحت و تندرستی کی ضمانت ہیں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہم کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح خواتین کا جو ہے وہ تحفظ کیا جاتا ہے۔ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ڈی جی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا کلثوم صاحبہ، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اب جیسے ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، آئی ٹی کی بڑی جو ہے وہ گونج ہے، تو ڈیجیٹلائزیشن کا جو دور ہے وہ جہاں پہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، وہاں پہ اس کے کچھ نقصانات بھی، جیسے ہم بات کرتے ہیں سائبر کرائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایف آئی اے بھی بڑی متحرک ہے۔ تو کس طرح سے جو ہے کوآرڈینیشن رہتا ہے آپ کا سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ بہت کلوز لائز آن ہے۔ این سی سی آئی کی طرف ہم نے کافی کیسز پچھلے دنوں میں ریفر بھی کیے ہیں، بلکہ جب یہ پچھلے دنوں میں ہم جب 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی مختلف جو تقریبات کا انعقاد کر رہے تھے، اس میں بھی ہم نے این سی سی آئی کو آن بورڈ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو خواتین اور بچیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو اس بارے میں رہنمائی دیں کہ آج کل کے دور میں ڈیجیٹل وائلنس کر پانا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اسی لیے خود زیادہ محتاط رہنے کی اور ایک بہت احتیاط کے ساتھ ان تمام پلیٹ فارمز کو یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہماری طرف سے کچھ جو میسیجز بھی رول آؤٹ کیے گئے مختلف میڈیمز کے تحت، اس میں بھی ہم نے بچیوں کو اور خواتین کو اس بات پہ انکریج کیا کہ آن لائن ہراسمنٹ، آن لائن بلنگ اور اس قسم کی کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے ان کو تھوڑا سا اپنی طرف سے استعمال میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اداروں کی طرف سے آپ کو بار بار آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ذاتی انفارمیشن یا کوئی ذاتی امیج یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو بعد میں آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہو، آپ نے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس میں یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادارے تو اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، این سی سی آئی کے حوالے سے ہم بات کریں، گورنمنٹ آف پنجاب
خود بھی اس پہ میسیجز چلاتے رہتے ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں انوالومنٹ جو زیادہ ہوتی ہے وہ ٹین ایج لڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت اتنی زیادہ میچورٹی بھی نہیں ہوتی، پھر اپنی پکچرز وغیرہ سینڈ کر دینا اس طرح سے کسی کی بھی باتوں اور جھانسے میں آ کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلیک میلنگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی سب سے پہلا جو رسپانسبلٹی ہے وہ پیرنٹس کی آتی ہے کہ وہ بچوں اور بچیوں کے پاس ہوتے ہیں، تو کس طرح سے ان کو ان کا براٹ اپ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں. یہ آپ نے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے باقی جہاں پر ایک اخلاقی انحطاط دیکھا، ایک یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ اب پیرنٹس اس طرح سے اپنا رول پلے نہیں کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اکثر کیسز میں ماں باپ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کے خطرے سے آگاہ کرنا، اس کے بارے میں ان کو شعور دینا اور ان کو اس بات کے لیے انکریج کرنا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی مشکل کا شکار ہو بھی جائیں تو سب سے پہلے وہ آ کے اپنے والدین کو بتائیں. ایک وہ فرینڈلی جی ریلیشن شپ بالکل. جو ہے وہ پیدا دیکھیں کرنا. بچوں کے ساتھ لائن آف کمیونیکیشن رکھنا مجھے لگتا ہے ان کو کھانا دینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. آپ کے بچے کو، چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ آپ کا بچہ ہے، کسی بھی ایج گروپ کا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، آپ کے ساتھ اپنے کسی بھی خدشے کا، کسی مشکل کا اظہار کرے. بلکہ پیرنٹس کا جو رول ہے وہ اگین پریونشن سائڈ پہ بھی بہت زیادہ ہے. آپ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھیں جب آپ کے بچے ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ میچور نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی وہ دیکھنے میں بڑے لگتے ہیں لیکن سوچ ان کی کی میچور ہونے میں ابھی وقت ہوتا ہے. وہ بڑا اہم وقت ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیرنٹس ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ یا بچی اب اتنے بڑے ہو گئے کہ یہ اپنا برا بلا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو پیرنٹس کی سپورٹ کی، گائیڈنس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایک کانسیپٹ ہے باہر کی دنیا میں جسے کہتے ہیں رسپانسیبل ایڈلٹ. وہ رسپانسیبل ایڈلٹ گھر میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رسپانسیبل ایڈلٹ ہے وہ ہر کیس میں بہرحال پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، اور ان کو اس معاملے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. ایک میں آپ کو بات اور بتا دوں، پریونشن از بیٹر دین کیور کسی وجہ سے کہا گیا ہے. یہ صرف ہمارے جو جسمانی عارضے ہیں ان کے لیے ہی نہیں، بلکہ کسی بھی قسم کا ایسا عارضہ جو آپ کو نفسیاتی طور پہ لاحق ہو جائے یا کوئی ایسی مشکل آپ کو درپیش آ جائے، جب تک آپ محتاط رہتے ہیں اور جب تک آپ اپنی ذاتی معلومات اور کوئی بھی ایسی چیز کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے، ہم اکثر یہ فرینڈ کا کانسیپٹ سنتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سائبر اسپیس میں کوئی فرینڈشپ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر تھریٹ انویزیبل ہے، وہ نظر نہیں ویسے بھی آتی. یہ ایک جو دیکھ رہے ہیں بچے ٹین ایجر اسپیشلی، ان کو سمجھنا چاہیے کس طرح کی پکچرز یا ویڈیو جو آپ کا واقعی میں کوئی دوست ہوگا یا آپ کا ویل وشر ہوگا، وہ ایسی کوئی بھی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا جو دوسرے کی نظر میں غلط ہو یا جو غلط ہو. دیکھیں کچھ بھی آپ سے کرنے کے لیے کہا جائے، آپ سب سے پہلے خود سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے. اگر جواب نہیں میں ہے نا تو کوئی آپ کا جتنا مرضی دوست بننے کی، خیر خواہ بننے کی، وہ ایگزیکٹلی وہ نہ آپ کا دوست ہے نہ آپ کا خیر خواہ ہے. وہ آپ کا ایک ہڈن اینیمی ہے، آپ کا ایک دشمن ہے جو وقت آنے پر اسی ہی چیز کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا. اور بچوں میں، خاص طور پہ بچیوں میں، جب وہ سائبر اسپیس میں ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کے سوشل میڈیم کو یوز کرتے ہیں، تو اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اب ہم جتنے زیادہ سائبر کرائمز ہوتے دیکھتے ہیں اور بچے بچیوں کو اس کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب بہت چھوٹی عمر کے بچے بچیاں اس میں انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں. ریسنٹلی آئی کیم اکراس اے مدر، اس نے بتایا کہ اس کا 9 سال کا بچہ ہے جو آن لائن گیم کھیلتا ہے. اسی آن لائن گیم میں کمیونٹی میں کسی نے اس سے رابطہ کیا، اس کو میسج بھیجا، اس بچے کے ساتھ تھوڑی سی دوستی استوار کر لی، اور ایک دن اس بچے کو کہا کہ آپ نے اپنی تصویر میرے ساتھ شیئر کرنی ہے. وہ بچہ گھبرا گیا. اب اس کی والدہ نوٹس کر رہی ہے پچھلے 2-3 دن سے کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ گمسم سا ہو گیا، بات نہیں کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، بے چین ہے. بہرحال اس نے اپنے بچے سے بات کی، اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. اس نے پھر کہا کہ ماما از اٹ اوکے اگر مجھ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے. پھر ماں نے اس کو بتایا، سمجھایا، اس کو اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروایا. تو دیکھیں رسپانسیبل ایڈلٹ آ گیا. تو گھر میں پیرنٹس کا رول، بڑوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، جیسے ایسے کوئی بھی ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، بہت سے جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ اپنے والدین کے ڈر سے جو ہے وہ رپورٹ نہیں کرواتی.
تو اس حوالے سے کس طرح سے اویئرنیس دی جاتی ہے کہ وہ اپنی جو کمپلین ہے ایٹ لیسٹ وہ تو درج کروائیں؟ دیکھیں یہاں پر میں اپنی ہیلپ لائن کا ذکر کرنا چاہوں گی. ہماری ایک ہیلپ لائن موجود ہے جو پورے پنجاب میں کام کر رہی ہے جس کا نمبر ہے 1737. اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جاتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس اب راستہ نہیں ہے, آپ پیرنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ اور کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ اس ہیلپ لائن پہ کال کریں. ہماری اس ہیلپ لائن پہ جو دوسری سائڈ پہ رسپونڈر خواتین ہیں وہ ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. آپ ان کے ساتھ اپنا کوئی بھی ایشو شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ جس بھی سچویشن میں آپ ہیں یا جس بھی مسئلے سے آپ کو درپیش ہونا پڑ رہا ہے اس کا حل کیا ہے. شاید آپ کو ہم ایڈوائز کریں گے کہ آپ ہمارے پروٹیکشن سینٹر آ جائیں, یا ہم لگے گا کہ آپ کو ایون اس بات میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ کو کس طرح سے ایک اس مینٹل ایز میں لے کر آنا ہے کہ آپ پھر وہ اپنا ایشو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکیں. اس میں چونکہ سینٹر میں ٹرینڈ سائیکالوجسٹ موجود ہیں تو ہم کئی طرح کی ریکنسیلیٹری اور میڈیٹری ایفرٹس بھی کرتے ہیں. اور اگر پیرنٹس نہیں آپ کو سپورٹ کرتے تو وہ آپ کا خود سپورٹ بنتے ہیں. جی آپ کو جو ہے بلکہ ایک پچھلے دنوں میں نا کچھ ایسے بھی چیزیں آئی ہیں کہ اگین جسے ہمارا اس بات پہ اعتماد بڑھتا ہے کہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہمارے پاس 2 بچیاں ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے آ کر بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی تھی. ایک کے کیس میں اسکول میں اس کو ہراسمنٹ کا سامنا تھا, ایک کے کیس میں اس کو گھر میں آتے جاتے ہراسمنٹ کا سامنا تھا. پھر اس میں ہم نے اس کا پورا نوٹس لیا, علاقے کی پولیس کو انگیج کیا, جو ذمہ داران تھے ان کو باقاعدہ پکڑا گیا اور ان کو پھر باقاعدہ سخت تنبیہ کی گئی کہ اس کے بعد سے ان کا وہ مسئلہ حل ہو گیا. اچھا, اس میں ایسے جو لوگ جو فیمیلز دیکھ رہی ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون خود نہیں ہمت کرتی تو جو آس پاس کی لوگ ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں وہ دیکھ کے ہمت کر لیتی ہیں کہ نہیں اس کا بات بتانی چاہیے, یا ساتھ والے گھر میں یا کہیں پہ بھی آس پاس ایسی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ دیکھ کے اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں اس بات کو بتانا چاہیے, اس کے لیے یہ مسئلے کا حل کرنا چاہیے. تو ایسی بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا بات نہ آ جائے, ہمارا نام نہ سامنے آ جائے. تو ایسی بھی کیا پالیسی ہے کہ اگر کوئی ظلم یا زیادتی کسی خاتون پہ ہو رہی ہے اور اگر وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی تو وہ نہ بتائے, اس کو ڈسکلوز نہ کیا جائے آپ کی طرف سے؟ جی دیکھیں ہماری سروسز کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس میں کانفیڈینشیلٹی سب سے پہلا اصول ہے. ہم جو بھی خاتون ہمارے سے رابطے میں آتی ہیں, چاہے ہیلپ لائن کے تھرو آتی ہیں یا ہمارے سینٹر میں آتی ہیں, ان کی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی ہیں. احتیاط یہاں تک برتی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایسا سچویشن ہے, فار ایگزامپل کسی کو اس کی مرضی کے بغیر گھر میں قید کر دیا گیا ہے, اب کسی طرح سے اگر وہ ہمیں کال کرتی ہیں تو ہماری کال انٹریسیبل ہے, یعنی اگر کوئی اس پہ بیک کال کر کے دیکھے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں کال آئی تھی. اسی طرح سے ہم کسی کی بھی کبھی بھی پرسنل انفارمیشن ایون دوسرے اداروں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے ہیں. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا سیناریو ہے جس میں کسی خاتون کو قید کر کے رکھا گیا ہے, بچی کو قید کر کسی کو بھی قید کر کے رکھا گیا ہے, میں بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا کچھ بھی ایسا کیا جا رہا ہے کہ جو کہ کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ایون یس اگر ڈومیسٹک ہیلپ کے ساتھ بھی کسی قسم کا برا سلوک ہو رہا ہے تو کائنڈلی آپ اسی ہیلپ لائن پہ رابطہ کر کے ہمیں آگاہ کریں. ہم کبھی نہیں شیئر کرتے کہ ہمیں کس کی طرف سے کال آئی تھی, وہ کون تھے. ایون آپ ہمسائے ہیں, آپ علاقے میں رہنے والے ہیں, آپ جاننے والے ہیں, گھر میں رہنے والے ہیں, ایون اگر گھر میں بھی رہنے والے ہیں تو کسی کو نہیں بتایا جاتا. میرے قانون میں جو ایک بہت اچھی بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر ہیں وہ جا کر کسی کو بھی گھر سے ریسکیو کر کے لا سکتی ہیں. اس میں باقی جگہوں پہ تو جی پولیس دیکھیں ہم جب بھی چلتے ہیں کیونکہ ہم فورس تو نہیں ہیں تو ہم ہمیشہ پولیس کی کوارڈینیشن سے چلتے ہیں. اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں سے آگے آپ کو کس قسم کا رسپانس مل سکتا ہے, تو وہ ہم پوری احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں, قانونی تقاضوں کو پورا کر کے چلتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ریسکیو کر کے لے آتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کو کبھی لگے آپ انکاؤنٹر کریں, میں بھی آپ کے آس پاس میں کچھ ایسا ہو رہا ہے, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ 1737 پہ کال کر کے ہمیں ضرور بتائیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو کر لیا, اب ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ جوڈیشل کے ساتھ کس طرح سے آپ کا کوآرڈینیشن سسٹم ہے؟ کیونکہ یہ بڑا اہم ایک ایشو ہے کہ ایک
इंसिडेंट हो गया और उसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन उस तरह के इंसिडेंट दोबारा ना हो और जो मुलजिम है वो दोबारा से रिपीट ना करे उस चीज़ को, उसके लिए उसके अंजाम तक उसको पहुंचाने के लिए फिर किस तरह से जो है वो काम किया जाता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कन्विक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वजह ये है कि वही बात है, अगर जुर्म हो गया, आपने पूरी एफर्ट भी कर ली, आप अदालत में केस भी ले गए, अगर उसके बावजूद भी मुजरिम छूट जाता है, मे बी कानूनी कार्रवाई में किसी कमी की वजह से, एविडेंस में कमी की वजह से, तो ये भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है उस विक्टिम के साथ कि जिसने वो तमाम चीज़ बर्दाश्त की, जिस चीज़ से वो गुजरे। इस मामले में हम और जैसे उसका भी फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा ना, जब वो देखेगी कि भी मेरा इतना बड़ा इशू हुआ और जो मुलजिम है वो खुलेआम फिर रहा है और उसको कोई भी किसी किस्म की सज़ा नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है उसका भी यकीन फिर उठ जाता है। और मुझे ये लगता है कि सज़ा होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये सज़ा बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए एक डेटरेंट का काम करती है जो ऐसा कुछ करने का सोचते हैं। वही बात कि सोसाइटी को पता चलता है कि दोबारा ये जी, नहीं कि अगर करना। हम करेंगे तो इदारे हैं जो इसका नोटिस भी लेंगे और हमें सज़ा लाजमी मिलेगी। मैं आपके साथ एक टेस्ट केस शेयर करना चाहती हूँ। मुल्तान में इंटरेस्टिंगली अथॉरिटी का पहला केस भी था। इन मुल्तान में एक शादीशुदा बच्ची थी, सानिया ज़हरा, अब बहुत से लोगों को उसका नाम भी पता है। शी वॉज़ मर्डर्ड। उसके खामद ने अपनी माँ और भाई के साथ मिलकर उस बच्ची को मार डाला। उसको हाई प्रोफाइल केस जो है जी बिल्कुल, और उसको डिक्लेयर खुदकुशी किया का गया। रंग दिया गया, यहाँ तक कि बगैर उसका पोस्टमार्टम हुए उस बच्ची की तदफीन कर दी गई। लेकिन फिर उसके बाद अथॉरिटी एक्टिव हुई, कानून हरकत में आया, एक बड़ा लंबा प्रोसेस गुजरा और अभी रिसेंटली तीनों कातिलों को सज़ाए मौत, मतलब कातिल को सज़ाए मौत और जो 2 साथ थे जिन्होंने अबैट किया उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हुई। हमारे लिए ये एक जजमेंट नहीं है, हमारे लिए ये एक हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर यकीन पुख्ता हो गया है। सानिया ज़हरा के वालिद से मेरी भी मुलाकात हुई और मुझे एक बहुत एक तसल्ली का एहसास हुआ। एक बाप ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी बेटी के लिए लड़ेगा और अथॉरिटी ने डिसाइड कर लिया कि जितना मर्ज़ी प्रेशर आए हम उसको सस्टेन करेंगे। और ये हमारे लिए पहला केस ही नहीं है, हमारा एक पहला टेस्ट केस भी है। उसके बाद भी कई इस तरह के केसेस आए हैं, एसिड थ्रोइंग के केसेस हैं, मार डालने के केसेस हैं, रेप केसेस हैं, हीनस रेप के केसेस हैं। तो हम तो हर केस को इसी तरह से लेके चलते हैं कि हमने इसमें कन्विक्शन लाजमी करानी है। कन्विक्शन रेट मुझे अंदाज़ा है अभी बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से एफ़र्ट्स करते रहेंगे, अब आप देखें ना कि फ़ोरेंसिक ने बहुत तरक्की कर ली है, इन्वेस्टिगेशन में नए नए तरीके लाए गए हैं, तो मुझे तो इस बात की बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सिस्टम जब अच्छी तरह से और परवान चलेगा तो हम कन्विक्शन रेट और बेहतर ये होता सानिया देखेंगे। ज़हरा केस को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम पास्ट में देखते थे कि ऐसे बहुत से केसेस जो है वो पुलिस सुनती ही नहीं थी और कहती थी ये जो आपके घर का मामला है, ये घरेलू मामला है, उस पर आगे एक्शन नहीं लिया जाता था, जिस पे हम देखते थे स्पेशली बड़े शहरों में तो अब ये चीज़ें बहुत कम है, लेकिन छोटे शहरों में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती थी। पता होता था कि हमें किसने कहना है, ये तो हमारा आपसी मसला है। तो इस सानिया ज़हरा के केस के बाद कितनी पॉजिटिविटी आई है लोगों में कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और ऐसे घरेलू तशद्दुद के और ऐसे घरेलू ज़्यादती के या कत्ल के केसेस को किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाता है? मैं एक बात आपको बताती हूँ कि जब इदारे फ़ाल हो जाते हैं ना तो लोगों का एतमाद भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अथॉरिटी की हद तक मैं आपको बता सकती हूँ कि अब ऐसे काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि एक खामोशी का रुझान ज़्यादा था, हो गया, घर वाले भी परसू नहीं करते थे, जो जुर्म करने वाले थे अगर वो साहिब हैसियत हैं तो उनको तो ये लगता था कि वो कानून से बालातर हैं। लेकिन मुझे लगता है अब चीज़ें लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही हैं, ख़ास तौर पे इस सोच के लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही है कि वो कुछ भी करेंगे और कानून से बच के निकल जाएंगे। पुलिस चूँकि मुझे लगता है अब पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ भी काम कर रही है। केसेस की जो आप अगर देखें रिपोर्ट होने का रुझान वो भी बेहतर हुआ है। स्पेशली मैं तो अथॉरिटी के हवाले से दोबारा बात करूँगी कि हमारे पास लोगों ने अब ज़्यादा आना शुरू कर दिया है। हर सेंटर में अब लोग आते हैं, अपने मसाइल डिस्कस करते हैं और अगर इस किस्म का केस है जिसमें किसी किस्म का कोई हेनस क्राइम हुआ है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए भी वो विलिंग होते हैं। कुछ ये भी है कि जब उनको ये लगता है कि कोई तो है सिस्टम में जो उनके साथ खड़ा रहेगा इस पूरी ऑर्डील के दरमियान, जब तक कि वो इंसाफ तक नहीं पहुंचते हैं, उससे भी बहुत हौसला मिलता है लोगों को। अच्छा, लेकिन अगर हम देही इलाकों की बात करें तो वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है और वहाँ की ख़वातीन भी पढ़ी लिखी नहीं है और ऐसी भी ख़वातीन हैं जो घर से बाहर कदम तक नहीं रखती, तो वो अपने
پہ ہونے والے تشدد کو کس طرح سے وہ آپ تک پہنچائیں گی؟ تو دور دراز کے دیہی علاقوں کی خواتین کی اویئرنیس کے لیے وہاں پہ اتھارٹی جو ہے کس طرح سے پہنچتی ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ ایک اگین ایک مسنگ اینگل تھا، کیونکہ بار بار یہی سننے میں آتا تھا کہ ہم زیادہ جو ہے فوکس شاید کرتے ہیں اربن ایریاز کو، لیکن جیسے میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ میرے لیے تو ہر وہ خاتون امپورٹنٹ ہے جو پنجاب کے کسی بھی ضلع میں رہتی ہے، کسی بھی جگہ پہ رہتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے اب یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنائی ہے، جس کے اندر ہم نے بہت ساری ایسی پروڈکٹس بنائی ہیں جو بہت سادہ عام فہم زبان میں ہیں، شارٹ ویڈیوز بھی ہیں اس میں ٹکرز بھی ہیں، اس میں ریڈیو کی سلاٹس بھی ہیں، اس میں اینیمیشنز بھی ہیں، اور ہم اپنے کئی پارٹنر اداروں کے ساتھ مل کے خاص طور پہ جیسے حکومت کے ہمارے ادارے ہیں، لوکل گورنمنٹ ہے، ہیلتھ ایجوکیشن ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کی پریزنس ہر تحصیل میں ہے، ہر یونین کونسل میں ہے، اسکول ہر یونین کونسل میں ہوتا ہے، ہیلتھ کا کوئی نہ کوئی چھوٹا یونٹ BHU RSC ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو ہماری جو خواتین جو آفیسر ہے، جو DWPO ہے، جو باقی پروٹیکشن سینٹر کا سٹاف ہے، وہ ان اداروں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ عنقریب آپ کو ایک بڑی کمپریہنسو کمیونیکیشن کیمپین لانچ کرتا نظر آئے گا، جس میں ہم نے ان تمام علاقوں تک پہنچنا ہے کہ جہاں پہ کسی بھی وجہ سے خواتین کی رسائی ہم تک ممکن نہیں تھی یا ہم ان تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ مقصد یہی ہے کہ اس بارے میں بتانا کہ ایک ادارہ ایسا موجود ہے جو اس قسم کے کیسز میں آپ کو سپورٹ کرے گا۔ کچھ خواتین کو یہ تھوڑی بہت آگاہی بھی دینا کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ اس سے مراد یہ صرف نہیں ہے کہ وراثتی حقوق کیا ہیں، بلکہ ایک عام انسان کے اپنی زندگی پر حق ہے، ڈگنیٹی پر حق ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے، تشدد سے پاک زندگی گزارنے کا حق ہے۔ یہ بڑے سادہ سی چیزیں ہیں، لیکن بتانا اس بارے میں ان خواتین کو خاص طور پہ جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ جس ایک ٹریڈیشنل طرح کے حالات میں رہی ہیں شاید وہی زندگی ان کے لیے پاسبل ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے جو آگاہی ہے وہ بہرحال بہت ضروری ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سہولت موجود ہے، گورنمنٹ نے آپ کے لیے تمام چیزیں ان پلیس کی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جیسے ریپ کیسز کی ہم بات کر رہے تھے تو وہ ایک عالمی سطح پہ تو بدنامی کا باعث ہیں ہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاتون پہ اس کے بعد کیا گزرتی ہے، مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے اور ساری زندگی اس صدمے میں جو ہے وہ ایک خاتون رہتی ہے۔ تو اس طرح کے ملزموں کو وہ سزاؤں تک پہنچانے کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ اتھارٹی کر رہی ہے تاکہ جیسے ہی جو ہے ان کا جرم ثابت ہو جائے تو جلد سے جلد ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے؟ دیکھیں ہم کیا جو اصلاحات کی جا رہی ہیں؟ ہم جو اپنی طرف سے رول پلے کر سکتے ہیں وہ ہے کوارڈینیشن کا، اور اس بات کو انشور کرنے کا کہ جلدی سے جلدی جو کیس ہے وہ عدالت میں زیر سماعت چلا جائے۔ اس کے بعد جب عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو ہمارے جو وکلاء ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا، وہ چونکہ ان کیسز میں کافی مہارت رکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں اگر دوسری پارٹی کی طرف سے کیس کو لنگر آن کرنے کی یا اس کو لٹکانے کی کوئی اٹیمپٹ کی جاتی ہے، تو جو ہمارا رول ہے بہرحال ہم اس کو پلے کرتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ کنوکشن ہونی چاہیے اور کیس کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح وقت پہ بھی ہو جانا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بات کی جو سروائیور ہیں ہماری، اگر وہ کسی ایسے واقعے سے گزرتی ہیں تو اس میں ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے ان کو دوبارہ سے اس طرف لے کر آنا ہے کہ میں ایک ٹرم یوز کرتی ہوں، نیو نارمل۔ دیکھیں وہ نارمل زندگی جو اس واقعے سے پہلے وہ گزار رہی تھی وہ گزارنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے گزرنے کے بعد ظاہری بات ہے انسان کی شخصیت پہ اس کے بہت سے اثرات آتے ہیں، اور اس میں جو سائیکولوجیکل ٹراما ہے وہ سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اتھارٹی کا رول یہی ہے کہ ہم اپنی سائیکالوجسٹ کے ذریعے، اور جو ہمارے پاس بلکہ ابھی ہم چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں ان کو بھی آن بورڈ کرنے لگے ہیں، کیونکہ ایک جو بہت تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ بہت سارے ریپ کیسز میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ وکٹمائز ہوتے ہیں، اور ان بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے ان کے لیے بھی ہم تھوڑا سا ایفرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے پوسٹ ٹراما جو ریہیبلیٹیشن ہے بیسیکلی اس کو اب اتھارٹی ایز اے ڈسپلن بہت سیریسلی لے رہی ہے، اور آنے والے عرصے میں انشاءاللہ ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ ہمارے پاس ایک پرماننٹ ایک سیٹ اپ جو ہے اس کو ہم تھوڑا اور اسٹرینتھن کریں، تاکہ جو لوگ بھی اس قسم کے واقعات سے، حادثات سے، سانحات سے گزرتے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ اگین ایک سسٹم اویلیبل ہے جہاں وہ جا کر کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، اور ہمارا رول بھی یہی ہے، ہمارا مینڈیٹ بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے موجود رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنر کلنگ کے کیسز سامنے آتے تھے، غیرت کے نام پہ قتل، بہت سے کیسز ہم سنتے تھے۔
ابھی کا بتائیے گا کہ ایسے کیسز کو اتھارٹی جو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کرتی ہے؟ اور دیکھیے یہ نارملائزیشن آف کرائم یہ بہت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. ہم وکٹم شیمنگ کرتے ہیں, وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. کئی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ جو ماری جاتی ہے خاتون, شی از ٹاؤٹیڈ ایز سم ون ہو براٹ اٹ اپون ہر سیلف, کہ جی اسی نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوا. اور آنر کلنگ تو مجھے آج تک ٹرم ہی سمجھ نہیں آئی. کلنگ میں آنر کہاں سے آ گیا؟ آپ نے ایک بندے کی جان لے لی, آپ نے جان لی ہے, یو آر اے مرڈرر, دوسرا وکٹم ہے. اتھارٹی بھی اس کو اسی طرح سے لیتی ہے. ہمارے نزدیک وہ ایک کرائم ہے, اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے. وہ خاتون کے ساتھ کیا گیا, وہ کسی اور کے ساتھ کیا گیا. اور بہرحال آنر کلنگ میں تو اب چونکہ قانون بھی بہت واضح ہے, اس کو مرڈر کی طرح ہی لیا جاتا ہے, اس کی گلوریفیکیشن کو ہر طرح سے منع کیا جاتا ہے. اور معاشرے میں بھی میرا حال ہے اس کے حوالے سے کچھ اویئرنیس ہے. اب ہر قانون کے پیچھے ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس قانون کو ہم اپنی سہولت کے لیے استعمال کریں. ابھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس طرح کے جو کیسز آتے ہیں اس میں اسٹیٹ پارٹی بن جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ گھر والے معاف کر سکتے ہیں, اسٹیٹ معاف نہیں کر سکتی ہے. اچھا, پروگرام کے اینڈ پہ کلثوم صاحبہ, جو عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, جو اسپیشلی ٹین ایجرز بچیاں دیکھ رہی ہیں, جو ایسی خواتین دیکھ رہی ہیں جن کو خود تشدد کا سامنا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں تشدد کو کسی بھی فارم میں کسی بھی طرح سے نہ برداشت کرنا چاہیے, نہ گلوریفائی کرنا چاہیے, اور نہ ہی کسی کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو تشدد کا نشانہ بنائے. اتھارٹی کی پریزنس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تمام اس قسم کے عناصر جنہیں یہ لگتا ہے کہ وہ دوسرے خاص طور پہ بچیوں اور خواتین پہ تشدد کر کے وہ آرام سے نکل جائیں گے, اور وہ اس بات کو اپنے ایک مردانہ انا کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے گلوریفائی کرنے کے لیے استعمال کریں گے. تو اب ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اور اتھارٹی اس بارے میں بہت سنجیدہ ہے. تشدد جو ہے وہ جنم لیتا ہے اس سوچ سے کہ آپ ایک دوسرے انسان پہ اپنی برتری کو اور کنٹرول کا اظہار کرتے ہیں. اسی لیے تعلیم کی, شعور کی اور اس بات کو سمجھنے کی تشدد کو کسی بھی فارم میں آپ کبھی بھی نہ کسی کے لیے پسند کریں نہ اپنے لیے پسند کریں. بہت شکریہ. جی ناظرین, تشدد کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ جیسے ہیلپ لائن نمبر بتایا گیا 1737 پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ویمن پروٹیکشن اتھارٹی سے بات کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ میڈم نے بتایا کہ آپ جو بھی فیمیل رابطہ کرے گی اس کا نام ڈسکلوز نہیں ہوگا. اور اگر کوئی خاتون یہ سوچتی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ اگر میرا شوہر یہ کر رہا ہے, میں نے رپورٹ کروا دی تو میں کہاں جاؤں گی, میں کیا کروں گی, تو یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ شورٹی دے رہی ہے اس اتھارٹی کے ذریعے کہ آپ کا خیال بھی رکھا جائے گا. اگر آپ کے بچے ہیں ان کا خیال بھی رکھا جائے گا اور آپ کو محفوظ جگہ پہ نہ صرف پہنچایا جائے گا بلکہ اس قابل بنایا جائے گا کہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں. تو حکومت ہو, حکومت کے ادارے ہوں, اتنا کچھ کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا سکیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے چپ نہیں رہنا, اور کوئی بھی اگر بات ہوتی ہے تو 1737 ہیلپ لائن نمبر ہے, فوری کال کریں. اور آپ کے ساتھ یا ارد گرد کہیں پہ بھی اگر کوئی ظلم زیادتی کسی بھی خاتون کے ساتھ یا بچی کے ساتھ ہو رہی ہے تو فوری اس بات کا جو ہے وہ انفارم کریں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.